बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप सबको एक मरतबा फिर मुबारकबाद। वैसे मैंने 2 दिन पहले भी दे दी थी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और ये तय था कि 3 तारीख को ये इमरान खान हुकूमत में नहीं रहेगा, लेकिन इसने फिर जो कुछ किया वो आपने देखा। तो इस सिलसिले में 2-3 खबरें मेरे पास हैं जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। तबसरा भी इस पर होता रहेगा। एक खबर ये है कि इमरान खान आखिरी वक्त कौमी असम्बली में जाने का ऐलान कर चुका था, तो उसे किसने असम्बली जाने से रोका? आपको याद होगा, आपने टीवी पर ये सारे चैनल्स पर ये खबर चली थी कि वज़ीर-ए-आज़म का रूट लगा दिया गया है, वो चंद लम्हों बाद कौमी असम्बली पहुँच रहे हैं और कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी हदायत जारी कर दी गई हैं कि आपने गिनती नहीं होने देनी। और उसके बाद तमाम अखबार नवीस इंतज़ार कर रहे थे, बल्कि एक चैनल ने तो ज़रा जल्दी में खबर चला दी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो ईवान में पहुंच चुके हैं, कौमी असम्बली के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हालांकि वो किसी और की गाड़ी थी, लेकिन ये खबर इतनी कन्फर्म थी कि उस रिपोर्टर ने जल्दी में ये गलत खबर चला दी, किसी और की गाड़ी को इमरान खान की गाड़ी समझकर। तो सवाल ये है कि आखिर इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान कौमी असम्बली नहीं पहुंचा बल्कि सीधा बनी गाला पहुंचा। और मैं आपको सही बताऊं कि बनी गाला पहुंचा नहीं, बनी गाला पहुंचाया गया। और किस्सा कुछ ऐसा है कि तफसील से बयान नहीं हो सकता, इशारों किनारों में बात करूंगा। इस दौरान इमरान खान को 2-4 थप्पड़ भी पड़े, 2-4 थप्पड़, जिसके बाद इमरान खान की घिग्गी बंद गई और उसने फिर फ़ोन किया असद कैसर को कि तुम और छोटा बदमाश है कासिम सूरी दोनों इस्तीफ़े दे दो, फ़ौरन इस्तीफ़े दे दो। चुनांचे उन्होंने फिर ये फ़ोन जो इमरान खान का था ये डिटेक्ट हो गया, और डिटेक्ट से मुराद है कि कौमी असम्बली के अमले के कुछ और लोगों ने सुन लिया, या असद कैसर के पास कोई साहब बैठे हुए थे उन्होंने सुन लिया, और ये बात अखबार नवीसों को 2-4 मिनट पहले पहुंच गई कि असद कैसर इस्तीफ़ा देने वाला है। इस्तीफ़े का किस्सा ये था, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। बहरहाल ये इस्तीफ़ा इसलिए ज़रूरी था कि अगर ये इस्तीफ़ा ना देते तो फिर बहरान की एक और शक्ल इख्तियार कर जानी थी, लेकिन इस बहरान को टाल दिया गया। और वही मुहावरा कि जिसने गंद डाला उसी ने फिर गंद समेट लिया, और उसकी मेहरबानी है। अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट हरकत में आ चुकी थी और रात को 12:05 पर उसने कार्रवाई करनी थी। असद कैसर और छोटा बदमाश सूरी, उस दोनों की गिरफ्तारी का फैसला भी हो चुका था तौहीन अदालत के जुर्म में, लेकिन वो 12 बजने से पहले पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया ताकि वो इस फर्द जुर्म से बच सके कि वो तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए, क्योंकि रात 12 बजे तक अगर वो गिनती ना कराते तो ये इन पर दफ़ा लग जानी थी। लेकिन उन्होंने फिर 12 बजे से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन इस्तीफ़ा देने की वजह गिरफ्तारी से बचने की कोशिश नहीं थी बल्कि कुछ और थी। और वो जो 2-4 थप्पड़ पड़े वो तो पड़े। और फिर इमरान खान जब वो वहाँ से रवाना हुआ तो पार्टी में किसी को पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। उसका सबूत ये है कि आपने ये खबर भी टीवी स्क्रीनों पर देखी होगी कि 3 या 4 वज़ीर इमरान खान से मुलाकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे, और जब वो पहुँचे तो उन्हें स्टाफ ने बताया, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जो सिक्योरिटी स्टाफ है जो गेट पर होता है, उन्होंने बताया कि खान साहब इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप तशरीफ़ ले जाएं। ज़ाहिर है इन वज़ीरों को नहीं पता था कि अंदर क्या कुछ हो चुका है। तो ये एक ख़बर है जो मैंने कदरे वाज़े और कुछ गैर वाज़े अंदाज में आपको दे दी है। मतलब ये है कि जो कहता था कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, वो 2-4 थप्पड़ों की ताब नहीं ला सका। और अब आगे क्या होने वाला है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसमें एक ख़बर मैंने जो 2-3 मरतबा आपसे अर्ज़ किया और कुछ और लोगों का भी यही ख्याल था, लेकिन ज़्यादातर का ख्याल ये था कि इमरान खान इस्तीफ़ा कार्ड इस्तेमाल करेगा। मैंने मसलसल ये बताया कि इमरान खान के पास इस्तीफ़ों की जो गिनती है वो 98 से भी कम है, 100 से कम है, 98 के करीब होंगे या 97 के करीब होंगे, और इनमें से भी बहुत सारे मुकर जाएंगे। इमरान खान का ख्याल था कि ये जो मैंने इस्तीफ़े लिखवाए हैं 98 जितने भी, ये मैं स्पीकर को दूंगा तो वो यकमुश्त मंजूर हो जाएंगे, क्योंकि स्पीकर इसका अपना आदमी, वो देखे बगैर सुने बगैर कोई कार्रवाई किए बगैर, जो ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है कि हर मुस्तफ़ी रुकन को बुलाकर पूछना पड़ता है कि क्या तुमने वाकई ये इस्तीफ़ा दिया, ये दस्तखत तुम्हारे ही है, तो उस कार्रवाई के बगैर ही असद कैसर ने उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लेने थे।
لیکن اس میں دو باتیں ہوئی. ایک تو یہ کہ عمران خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ 98 استعفوں سے قومی اسمبلی مفلوج نہیں ہوگی، اور پنجاب اسمبلی اور پختونخوا اسمبلی بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی، وہاں سے بھی استعفے نہیں دلوائے جا سکتے. استعفوں کا یہ کارڈ عمران خان نے بہت سوچ سمجھ کر تیار کیا تھا، لیکن اس کے ہاتھ سے نکل گیا. دوسری وجہ یہ ہوئی کہ جو فرض کیجئے 98 یا 97 جتنے بھی استعفے ہیں اب جانے تھے ایاز صادق کے پاس، اور ایاز صادق کے پاس جب جاتے تو ایاز صادق نے ان سب کو بلانا تھا، اور میرا خیال ہے کہ 10 یا 12 کے سوا سب نے مکر جانا تھا اور کہنا تھا کہ یہ ہمارے استعفے نہیں ہیں. تیسرا کام یہ ہوا کہ عمران خان کی ایک سر توڑ کوشش تھی کہ جو منحرف ارکان ہوئے ان کو نااہل قرار دلوا دیا جائے. وہ اسکیم بھی فیل ہو گئی، کیونکہ نااہل ارکان نے جن ارکان کو نااہل کروایا جانا تھا انہوں نے مخالفت میں تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ تو ڈالا ہی نہیں. انہوں نے صرف پارٹی پالیسی سے اختلاف کا اظہار کیا ہے، اور صرف اختلاف کا اظہار کرنے سے ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا. اب مسئلہ الیکشن کمیشن میں پہنچ چکا ہے اور یہی ہوگا رزلٹ کہ ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکے گا. کیونکہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہونے والی ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ارکان جو ہیں وہ اس منحرفین کے گروپ میں شامل ہونے والے ہیں، اور اس طرح یہ گروپ اکثریت میں آ جائے گا، جس کے بعد اکثریت کا جو اگر چیئرمین جو بھی بنے گا، جس کو بھی بنایا جائے گا، وہ اگر چاہے اگرچہ وہ ایسا نہیں چاہے گا، لیکن وہ اگر چاہے کہ ہم منحرفین نہیں ہیں بلکہ یہ جو 10 15 20 رہ گئے ہیں یہ منحرف ہیں، تو ان کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی عمران خان کو اب عمران خان کے جو کٹر ہارڈ کور حامی ہیں، جن میں ولی محمد خان ہے، وہ آفریدی ہے، مراد سعید ہے، علی زیدی ہے، اور اس طرح کے وہ فیصل آباد کا وہ جو ہے قبضہ گروپ حبیب کیا نام ہے اس کا، وہ ہے سیالکوٹ کا ایک بندہ پنڈی کا ہے گالیاں دینے والا، اوان شوان کیا نام ہے اس کا. یہ 10 15 ہارڈ کور ارکان جو ہیں یہ عمران خان کا ساتھ دیں گے، پارٹی نہیں چھوڑیں گے. لیکن اب پارٹی نہیں رہے گی. ناظرین میں آپ کو اگلی خبر بتا دوں کہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانے کا اصولی فیصلہ ہو گیا ہے. اگرچہ نامزد وزیر اعظم جو کل تک، شاید آج تو نہیں لیکن کل تک ڈیفینیٹلی وہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیں گے، انہوں نے یہ قومی اسمبلی میں اعلان کیا کہ ہم انتقام نہیں لیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ جرم کا ارتکاب جو ہے اس پر کارروائی کرنا انتقام کے زمرے میں نہیں آتا. کچھ جھوٹا مقدمہ تو نہیں بن رہا. آرٹیکل 6 عمران خان نے توڑا ہے، اس لیے توڑا ہے کہ یہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے جب آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی تو اس کا حکم عمران خان نے اعلانیہ دیا. یعنی یہ ایسا نہیں عمران خان کہہ سکتا کہ جناب میں نے تو یہ حکم نہیں دیا تھا، اسپیکر نے، ڈپٹی اسپیکر نے اپنے طور پر کارروائی کی ہے. اس لیے کہ عمران خان نے جو خطاب کیا تھا یہ ان دونوں کے غیر آئینی اقدام کے بعد کہ دیکھا میں نے اپنا سرپرائز دے دیا، اور جب آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ میری حکومت ختم ہونے والی ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، میرے پاس آخری کارڈ ہے، اور میں نے یہ غداری جو باہر سے سازش ہوئی ہے اس کی بنیاد بنا کر اسپیکر کو کہہ دیا تھا کہ یہ تحریک جو ہے اس کو خلاف ضابطہ قرار دے دے. یعنی عمران خان اپنی تقریر میں آن دی کیمرہ سب کے سامنے ٹی وی پر خطاب کے دوران یہ بتا چکا ہے کہ یہ آئین توڑنے کی کارروائی میری ہدایت پر، میرے حکم پر کی گئی. تو آرٹیکل 6 لگانے کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور جرائم ہیں جو عمران خان کے جو اس نے کمٹ کیے ہیں اور جن میں اس کے ملوث ہونے کے قطعی ثبوت موجود ہیں، جن میں وہ پنکی پیرنی عرف جادوگرنی کی جو ڈپٹی ہے فرح خان، اس کا سکینڈل بھی شامل ہے، اور بہت سارے سکینڈل شامل ہیں، جن میں سے چند ایک کو فی الحال کھول کر ان پر کارروائی شروع کر دی جائے گی. اور کارروائی سے مجھے یہ بتانا یہ ضروری ہے کہ کل کیا ہوتا رہا. کل اس کے وزیر مسلسل اپوزیشن والوں سے ملتے رہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے لیے گنتی کروانے کو تیار ہیں اگر آپ ہمیں یہ لکھ کر گارنٹی دیں کہ مقدمے نہیں چلائے جائیں گے، نیب کے ذریعے یا کسی اور ادارے کے ذریعے عمران خان پر اور ان کے ساتھیوں پر مقدمے نہیں چلائے جائیں گے. اپوزیشن نے انکار کر دیا، اور یہ کوئی آف دی ریکارڈ خبر نہیں، یہ ٹی وی پر چل چکی ہے. اس کے ساتھ ہی اس نے فوج سے بھی رابطے کیے تو فوج نے انکار میں جواب نہیں دیا، بلکہ فوج نے یہ کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، اب آپ اس میں تھوڑا سا اعتراض کر سکتے ہیں کہ اگر فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو فوج نے پھر
رات جو ایک چھوٹا سا ضمنی قسم کا کردار ادا کیا، یعنی پارلیمنٹ ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس کا اور ارد گرد کے علاقے میں رینجرز آ گئے، ٹرک بھی آ گئے، قیدیوں کے لیے وین بھی آ گئی، تو وہ پھر کیا چکر تھا؟ اگر وہ سیاست میں حصہ لینا نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ تو ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سیاست میں حصہ لینے کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، بلکہ عمران خان کی ایک کال پکڑی گئی تھی جس میں اس نے پتہ نہیں اس نے یہ بے وقوفی میں کال کی، یا اس کا خیال تھا کہ یہ ٹیپ نہیں ہو رہی، یا پھر یہ کہ وہ جان بوجھ کر سنانا چاہتا تھا کسی کو، ابھی نہیں پتا یہ کیا معاملہ تھا۔ لیکن اس کال میں اس نے واضح طور پر اپنے کسی ساتھی کو یہ بتا دیا کہ آپ تسلی رکھیں، میں آج رات جنرل فیض کو آرمی چیف لگا دوں گا اور باجوہ صاحب کو ہٹا دوں گا، جس کے بعد معاملہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا اور سب خیر خیریت ہو جائے گی۔ یہ فون کال ڈیٹیکٹ ہوئی، جس کے بعد پھر دو اقدامات کیے گئے۔ ایک تو اس اقدام سے روکنے کے لیے، کیونکہ عمران خان کو اس کا اختیار نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد ٹیبل ہو چکی تھی، اس پر سپریم کورٹ کارروائی کا حکم دے چکی تھی، اور وہ تحریک کے حق میں جتنے ووٹ پڑنے تھے ان کی گنتی بھی سامنے آ چکی تھی۔ تو ایسی صورتحال میں ایسا وزیر اعظم اس طرح کے احکامات نہیں دے سکتا جو نارمل حالات میں اگرچہ اس کے پاس اس کا آئینی اختیار ہوتا ہے۔ تو اس غیر آئینی اقدام کو روکنے کے لیے ایک پریمپٹیو میئر کے طور پر رینجرز آئے۔ انہوں نے سیاسی طور پر فوج نے کوئی اقدام نہیں کیا، بلکہ ایک اس فوج کے اندر جو مداخلت ہونے والی تھی عمران خان کی طرف سے غیر قانونی اور جس کا اس سے اختیار نہیں تھا، اس مداخلت کو روکنے کے لیے ایک پریمپٹیو کارروائی کی۔ حکومت پر وہ اثر انداز نہیں ہوئی، نہ ہی وہ فوجی، نہ ہی ان پر اثر انداز ہوئی ارکان اسمبلی پر۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک شہری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر دی کہ اس طرح کی برطرفیاں ہونے والی ہیں جو کہ غیر آئینی ہے، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی رات کو کھل گئی اور اس طرح یہ پلان ناکام ہو گیا۔ باقی رہی بات جو تھپڑ رسید کیے گئے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ اس کو آپ جو بھی نام دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو تب بھی آدھے گھنٹے کے بعد عمران خان نے فارغ ہو جانا تھا، لیکن ایک رسوائی اس کے قسمت میں لکھی تھی، وہ اسے مل گئی۔ یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ کارروائی نہ ہوتی، اگر اسے 2-4 تھپڑ گھونسے رسید نہ ہوتے تو تب بھی جو معاملہ جو چلا وہ اسی طرح چلنا تھا، اس سے مختلف نہیں ہونا تھا۔ تو ناظرین اب دو باتیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ جس نے انڈیا کا یہ جو امریکی سازش کا بیانیہ جھوٹا بنایا تھا اس کا پول کھلنے والا ہے اور وہ تفصیل سامنے آ جائے گی کہ اصل میں تھا کیا اور عمران خان نے بنایا کیا۔ اصل میں تھا کیا وہ آپ سب کے علم میں آ چکا ہے کہ امریکہ نے روس کے یوکرائن کے مسئلے پر پاکستان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ یوکرائن پر جارحیت کی حمایت نہ کی جائے، اور یہ مشورہ ایک ڈکٹیشن کے انداز میں تھا جو کہ غیر سفارتی بھی تھا اور اسے پاکستان کے امور میں مداخلت بھی کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سیکورٹی کونسل نے بالکل بجا طور پر اس سفارتی لہجے کی مذمت کی یا اس پر تنقید کی اور یہ بھی کہا کہ اس طرح کی مداخلت قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اس کا کوئی تعلق تحریک عدم اعتماد سے نہیں تھا۔ یہ سارا جھوٹ کہ اگر تحریک عدم اعتماد پاس ہوگی تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، پاس نہ ہوئی تو پھر ہم کو معاف نہیں کریں گے، یہ سارا جھوٹ تھا جو بعد میں عمران خان نے اس مراسلے میں ڈلوایا۔ اور یہ ایک تو یہ چیز ننگی ہونے والی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان کی باقی عمر تو اب جیل میں گزرنی ہے۔ پی ٹی آئی کل سے نیست و نابود ہونا شروع ہو جائے گی، اب اس پارٹی کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اور ناظرین آپ میں سے جن لوگوں نے میرے وہ ویلاگ سنے ہوئے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ میں نے مسلسل یہ بات کی ہے کہ جب الیکشن کا مرحلہ آئے گا تو پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت اس میدان میں موجود نہیں ہوگی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہر اینکر اور ہر کالم نگار، ہر تجزیہ نگار یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگلے الیکشن میں اصل مار کا جو پنجاب میں ہوگا وہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون میں ہوگا، اور اس وقت میں نے یہ بات ڈٹ کر ڈنکے کی چوٹ پر اور پورے وثوق اور پورے یقین سے کہی کہ پنجاب میں اصل مقابلہ مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوگا، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ دوسری طاقتیں بھی شامل ہوں گی جن میں کاف لیگ کے لوگ بھی ہوں گے اور پی ٹی آئی کے منحرفین بھی شامل ہوں گے۔ تو اب اس میں سے میں یہ ایک چیز منفی کر رہا ہوں، کاف لیگ اس میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ کاف لیگ بطور سیاسی جماعت اس کا وجود بھی ختم ہو گیا ہے،
اور وہ جو گجرات کا ڈکیت پرویز الہی، اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کسی سیاستدان کے ساتھ اس سے پہلے نہیں ہوا۔ 3 دن پہلے اس نے حمزہ شہباز کی گرفتاری کا حکم دیا اور چیف سیکریٹری نے اور دوسرے حکام نے انکار کر دیا۔ یہ پیجے ڈکیت پر پہلی کاری ضرب تھی۔ اس پر مشتل ہو کر اس نے تبادلہ کر دیا چیف سیکریٹری کا بھی، آئی جی کا بھی، اور اس کی جگہ نئے چیف سیکریٹری اور آئی جی کی تقرری کی، لیکن نئے چیف سیکریٹری نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس پر پیجا صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ اب معاملات اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے۔ حمزہ شہباز کو میں نے 2 دن پہلے بتا دیا تھا کہ حمزہ شہباز کے پاس 225 ووٹ موجود ہیں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے، اور اب آپ اس میں ایڈ کر لیجئے کتنی تعداد میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ڈیفینیٹلی اب 225 نہیں ہوں گے، اب 225 سے بہت زیادہ ووٹ ہوں گے جو حمزہ شہباز کو پڑیں گے۔ اور اس طرح پنجاب میں پرسوں ترسوں کل ہو سکتا ہے کل بھی یہ کارروائی ہو جائے یا کل اس کارروائی کی طرف پیش رفت ہو جائے تو حمزہ شہباز کا پنجاب کی وزارت اعلیٰ سنبھالنا یقینی ہو گیا ہے۔ اب پیجا صاحب کی سیاست ختم ہو گئی، اب نہ تو کبھی وہ کسی سیٹ پر الیکشن جیت سکے گا، نہ وہ کھڑا ہونے کے قابل ہوگا، اور ہو سکتا ہے اگر حکومت میرٹ پر چلے تو پرویز الہی پر اس کے سنگین ڈکیتیوں، کرپشن، بدعنوانی اور اقربا پروری اور ناجائز تقرریوں کے اتنے زیادہ کیس ہیں کہ ان میں سے کسی بھی کیس کو میرٹ پر چلاتے ہوئے پرویز الہی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس کو عمر بھر کے لیے اندر رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے سنگین جرائم بہت زیادہ ہیں۔ یہاں تک کہ پنجاب اسمبلی میں جو اس نے غنڈہ گردی کروائی تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ پنجاب اسمبلی میں پچھلے دنوں جو سٹاف رکھا گیا ہے، سارے کا سارا سٹاف نیا رکھا گیا ہے، سینکڑوں آدمی رکھے گئے ہیں، ان میں 90% گجرات سے لائے گئے لوگ ہیں جنہوں نے پھر غنڈہ گردی کی اور پنجاب اسمبلی کو غیر قانونی طور پر تالے لگائے اور اجلاس ملتوی کر دیا۔ تو یہ سارا کچھ، یہ پرویز الہی کی قسمت کا ستارہ بھی ختم ہوا، عمران خان کی سیاست کا ستارہ بھی ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا، اب عمران خان جیل میں رہے گا، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی ہی کے نام سے وہ زندہ رہی کسی اور نام سے تو ظاہر ہے وہ عمران خان کی پی ٹی آئی نہیں ہوگی، وہ شاہ محمود کی ہو سکتی ہے، وہ کسی اور کی ہو سکتی ہے، کسی بھی شخص کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے وہ پھر پی ٹی آئی اسی طرح کی ہوگی جس طرح کہ ایوب خان کے جانے کے بعد ایک مسلم لیگ کنونشن کے نام سے زندہ رہی تھی، لیکن وہ ظاہر ایوب خان کی پارٹی نہیں تھی، اس کے نام کے ساتھ کنونشن مسلم لیگ ضرور لگا ہوا تھا۔ اس طرح کی بھی مزید تفصیلات بھی، مزید مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن جس پی ٹی آئی کو ہم پی ٹی آئی کہتے ہیں وہ بطور جماعت اپنا وجود ختم کر چکی ہے۔ اور عمران خان سے مخاطب ہو کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان، تم نے کل اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد ملک بھر میں ہونے والے بے ساختہ جشن کو دیکھ لیا۔ اس کو کہتے ہیں جشن، اس کو کہتے ہیں عوامی جذبات۔ تمہاری حکومت کی برطرف ہونے پر اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر 15 یا 20 سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں آئے، اور آج رات تم نے جو ایک ڈانس نائٹ یا شب رقص و سرود کی کال دی ہے، دیکھتے ہیں اس میں کتنے لوگ آتے ہیں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، سب کو مبارکباد کے ساتھ خدا حافظ۔